Imagine you are on a plane coming back from your business trip, and out of nowhere you find out that the person sitting next to you is the Prime Minister of your country. तो जब आपने देखा कि ये प्राइम मिनिस्टर है, इसके पास अथॉरिटी भी है, मौका भी मिला है, तो why not इसको कुछ अपनी नीड्स बता दी जाए. So now you are requesting him to solve your financial problems, to solve your business problems, to solve, maybe your tax problems. And इस सब के दौरान, out of nowhere, the pilot announces that the tires are not opening, so we are taking a second round for landing. And कुछ देर बाद पूरा जहाज हिलने लगता है, लोगों की चीखों पुकार, रेड लाइट्स जल रही हैं, लोग परेशान हैं, कोई कलमा पढ़ रहा है, कोई अपने आप कोई बस माफिया मांग रहा है. In that moment of danger, in that moment of fear and need, will you turn to the Prime Minister and tell him, Habibi, please save me? No. You will call out, Ya Rabb, Hey Allah, please save me. I don't want to die right now. मेरे घर में बच्चे हैं, बीवी है, मैं यहाँ भी नहीं मर सकता. Similarly, imagine being in ICU with your son. Your eyes are on the cardiograph. Suddenly you see his breath stopping, the lines going down, the pulse is fading. In this situation, you will forget the name of the doctor. आप किस हॉस्पिटल में हैं, कौन सा डॉक्टर इलाज कर रहा था, कौन सी नर्स है वहां पे, आप सब कुछ भूल जाओगे, बिकॉज आपको पता है इस वक्त सिर्फ एक जात है जो मेरे बच्चे को बचा सकती है. एंड यू विल कॉल आउट, या रब प्लीज सेव माय सन. आप जानते हैं मेरा सिर्फ एक ही बेटा है, प्लीज इसको बचा दे. Imagine being in a ship and suddenly hit by a strong storm, and now you see the darkness in the ocean. हर तरफ से शोर की आवाजें, हवा की आवाजें, तूफान की आवाजें. Would you call out to the captain for help? Captain, please save me. No, you will call out, Ya Rabb, please save me in this situation. तो आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों इन हालात में हम पूरी दुनिया को भूल के सिर्फ अल्लाह को पुकारते हैं? जब हर तरफ से हर दरवाज़ा बंद नज़र आता है, तो सिर्फ एक अल्लाह का दर है जो हमें याद आ जाता है. क्यों हम इस मौके पे सिर्फ अल्लाह पे रिलाई करते हैं? बिकॉज हमारा हर सेल, हमारी हर आर्टरी, हर टिश्यू, even our DNA knows who is the fulfiller of needs, and he is only as-Samad, the one who can fulfill your needs. तो अगर आप भी अपनी जिंदगी की ज़रूरतों से तंग हैं, ज़रूरतों ने आपको जकड़ रखा है कि एक अच्छी सवारी आपकी ज़रूरत है, लेकिन आपको फिर भी हर दिन धक्के खाने पड़ते हैं यूनिवर्सिटी जाने के लिए. पैसे आपकी ज़रूरत है, लेकिन नौकरी है कि मिलने का नाम नहीं दे रही. शादी आपकी ज़रूरत है, लेकिन माशरा है कि आपको कबूल करने को तैयार नहीं है. तालीम आपकी ज़रूरत है, लेकिन फ़ीस देने को पैसे नहीं हैं. और इस सब की वजह से ना आप ना उम्मीद हो गए, टूट गए, थक गए, रोना आता है आपको. दिल करता है कि ज़िंदगी को ख़त्म कर दूं. अल्लाह से शिकवे, सवाल और शिकायतें इतनी हैं कि आपको लगता है कि अगर ये शिकवे, ये शिकायतें, ये सवाल जो अल्लाह के बारे में हैं लोगों से कह दिए तो ये तो मुझे काफिर कह देंगे. Then it is quite obvious that you don't know who as-Samad is. तो अल्लाह का एक नाम है as-Samad. So let's know who as-Samad is and then heal our hearts through this name of Allah subhanahu wa ta'ala. As-Samad comes from the root Swad, Meem and Dal, which means the fulfiller of all sorts of needs. हर तरह की ज़रूरत को पूरा करने वाला. Just internalize this. हर तरह की, हर किस्म की ज़रूरत को पूरा करने वाला as-Samad है. Someone who is unshakable, someone who is complete, और वो खाली नहीं है, empty नहीं है. So if Allah subhanahu wa ta'ala is as-Samad, and as-Samad means someone who is unshakable, unchangeable, someone who is not hollow, कोई खाली नहीं है, empty नहीं है, and someone who is your eternal refuge, जिस पे आप कभी भी किसी भी वक्त रजाई कर सकते हैं. It means कि लोग क्या ही ज़रूरतें पूरी कर देंगे आपकी. जो लोग आज आपकी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं ना, वो अनशेकेबल नहीं है, वो अनचेंजेबल नहीं है. जब उनकी ज़िंदगी खुद ऊपर नीचे होगी ना, तो आपकी ज़रूरतें नहीं पूरी कर सकेंगे.
وہ جو آپ کو مہینے کے 10,000 یا 15,000 کوئی دے رہا ہے نا، جب اس کے اپنے فائنینشیل سچویشن خراب ہوگی تو وہ آپ کو 10-15,000 نہیں دے پائے گا، بیکاز ہی از چینجیبل، بیکاز ہی از ہالو، ہی از ایمٹی۔ تو آپ کس سے زور لگا کے بیٹھیں، کس سے امیدیں لگا کے بیٹھیں؟ آپ اس سے جس کا اپنا سیل، انسان کا اپنا سیل 99.99% ایمٹی ہے، وہ جو خالی پن سے بنا ہے وہ آپ کو مکمل کرے گا، یا وہ جو مکمل ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، ایٹرنل ریفیوج ہے، انشیکیبل ہے، انچینجیبل ہے، جس پہ آپ کبھی بھی کسی بھی وقت کسی بھی چیز کے لیے رضایا کر سکتے ہیں، وہ ضرورتیں پوری کرے گا۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الصمد از سم ون، جو ہماری ہر ضرورتیں پوری کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ہماری کیا ضرورتیں ہیں۔ ابن القیم رحمہ اللہ states that he الصمد is someone to whom the hearts flee both in hope and reverence، کہ جس کی طرف دل مڑتے ہیں امید لے کر، جس کی طرف دل مڑتے ہیں کوئی خواہش لے کر، جس کی طرف دل مڑتے ہیں کوئی چاہت لے کر، اے اللہ مجھے یہ چیز چاہیے، کیسے نہیں دیں گے اللہ؟ اے اللہ مجھے اولاد چاہیے، آپ تو دینے پہ قادر ہے نا، اللہ مجھے دے دیں۔ اے اللہ مجھے تھوڑے پیسوں کی ضرورت ہے، کیا اوقات ہے پیسوں کے اللہ کے آگے، کیا اوقات ہے اولاد کی اللہ کے آگے، کیا اوقات ہے معجزوں کے اللہ کے آگے؟ آپ کے لیے اللہ معجزے کریں گے۔ یوسف کے لیے جو کنویں کے اندر رسی آئی تھی نا، وہ رسی آپ کے لیے بھی آئے گی۔ جس موسیٰ کے لیے سمندر کے اندر راستہ بنا تھا نا، آپ کے لیے بھی راستے بنیں گے۔ جس یونس کے لیے بچی کے پیٹ میں راستہ بنا تھا نا، آپ کے لیے بھی بنیں گے۔ لیکن کیا وہ دل ہے جو موسیٰ کا تھا؟ کیا آپ کے پاس وہ دل ہے جو یونس کا تھا؟ کیا آپ کے پاس وہ دل ہے جو یوسف کا تھا؟ کہ آپ کے پاس وہ دل ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا؟ کہ میری ضرورتیں میری اللہ کے سوا کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ ہمارے نبی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے عباس، ایک بات یاد رکھنا، پوری کی پوری دنیا تمہارے خلاف ہو جائے نا، تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اللہ نہ چاہے تو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ پوری کی پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے، اللہ نہ چاہے نا تو ذرہ برابر تمہیں وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ So just imagine this حبیبی، He is العلیم، وہ جانتے ہیں آپ کی ضرورتیں کیا ہیں، وہ جانتے ہیں آپ کی خواہشات کیا ہیں، وہ جانتے ہیں آپ کا دل کس چیز کے لیے تڑپ رہا ہے، ترس رہا ہے، اینڈ وہ الوہاب بھی ہیں، یعنی وہ آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ کو سب کچھ دینا بھی چاہتے ہیں۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کیا کیا دے سکتے ہیں، ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ الصمد بھی ہیں، He can fulfill your needs۔ تو سوچیں ذرا کس کی ضرورتیں نہیں ہوتی؟ ہم سب کی ضرورتیں ہوتی ہیں، کسی کی اسپرچول ضرورتیں ہیں، کسی کی فزیکل ہیں، کسی کی ایموشنل ہیں، کسی کی فائنینشیل ہیں، کسی کی کوئی بھی ضرورت ہو سکتی ہے۔ اینڈ sometimes you can verbalize your needs، آپ بیان کر سکتے ہیں بھائی مجھے یہ چاہیے، بھائی مجھے وہ چاہیے، بھائی مجھے ایسی چیز چاہیے، بٹ sometimes آپ اتنے ٹوٹ جاتے ہیں نا کہ وہ ضرورتیں بس دل میں دفن ہو جاتی ہیں۔ آپ کہتے ہیں یار مجھے نہیں لگتا یہ ضرورتیں پوری ہوں گی، بٹ اب جب آپ کو پتہ چل گیا کہ اللہ الصمد ہیں، He is your eternal refuge، وہ ضرورتیں پوری کرنے والے ہیں، ان کو پسند ہے تمہاری ضرورتیں پوری کرنا، تمہارا دل جب ان کی طرف مڑے گا تو اللہ ضرورتیں پوری کریں گے، then you have to turn to him۔ بٹ ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ صرف اسی کا لو پھر سہارا، پھر یہ لوگوں کے، یہ رشتہ داروں کے، یہ عہدے داروں کے، یہ منسٹرز کے، یہ کرنلز کے، پھر ان کے سہارے نہیں چلیں گے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ اخلاص میں کہا قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ جب تک تم اللہ کی وحدانیت پہ یقین نہیں کرو گے نا، تب تک الصمد کام نہیں آنے والا، کیونکہ اللہ نے کیا کہا؟ قل هو اللہ احد، پہلے اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنے آپ کو سمجھا دو کہ وہ ایک ہے، پھر کہا اللہ الصمد، پھر جان لو کہ پھر وہ الصمد ہے، ضرورتیں پوری کرنے والا ہے۔ اور ہمارے نبی یہ جانتے تھے کہ اللہ الصمد ہے، اس لیے بدر میں 5 گھنٹے دعا کی کہ اے اللہ اگر میرے یہ صحابی چلے گئے نا تو پوری کائنات پہ تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا، اللہ مجھے فرشتے چاہیے،
مجھے جبریل چاہیے اتنے فرشتوں کے ساتھ، مجھے میکائیل چاہیے اتنے فرشتوں کے ساتھ۔ اللہ نے کہا ہم دیں گے، جبرائیل اتنے فرشتوں کے ساتھ، میکائیل اتنے فرشتوں کے ساتھ۔ پھر اللہ نے کہا انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، ہم بھی اے نبی تمہارے ساتھ ہیں۔ ہمارے نبی جانتے تھے کہ اللہ الصمد ہے، اس لیے جب صحابہ مدینہ میں آئے ہجرت کر کے تو they used to miss مکہ، وہ اس مدینہ کے سرکمسٹانسز کے عادی نہیں تھے، کچھ بیمار ہو گئے صحابی، ان کو مکہ یاد آتا تھا، تو ہمارے نبی نے ہاتھ اٹھائے، او اللہ پلیز میک مدینہ ایز beloved to us as مکہ۔ اینڈ آج دیکھیں ہمارے نبی کہاں پہ، ہی از ان مدینہ۔ اور تو اور آپ کی فطرت جانتی ہے الصمد کون ہے، اس لیے ہاں وہ جہاز والی اگزامپل کہ آپ کو الصمد یاد آیا، ہاسپٹل والی اگزامپل آپ کو الصمد یاد آیا، ایکسیڈنٹ کی اگزامپل آپ کو الصمد یاد آیا، اور تو اور آپ کی فطرت جانتی ہے الصمد کون ہے۔ اس لیے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ سمندروں میں پھنستے ہیں تو یہ پکارتے ہیں کس کو؟ اللہ کو۔ سورہ نجم جب اتری، اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى۔ تو جب سورہ نجم اتری، سورہ نجم کے اینڈ پہ اللہ کے نبی یہ پڑھی جا رہے تھے، سارے کے سارے کفار سجدے میں گر گئے because they knew who الصمد is۔ تو اب آپ کے دل میں ایک سوال ہوگا کہ اگر اللہ اتنے مہربان ہیں، اتنے رحیم ہیں اور الصمد ہے، ضرورتیں پوری کرنے والے ہیں، تو میری ضرورتیں کیوں نہیں پوری ہو رہی؟ میں تو تہجد پڑھتے پڑھتے تھک گیا، روتے روتے تھک گیا، دعائیں مانگتے مانگتے تھک گیا، صدقے دیتے دیتے تھک گیا، حج عمرہ کرتے کرتے تھک گیا، لیکن میری ضرورت پوری نہیں ہو رہی۔ So remember this حبیبی، اللہ سبحانہ وتعالی surrounds you with your needs so that He can surround you with His attribute الصمد۔ اللہ آپ کو ضرورتیں دیتے ہیں تاکہ ان ضرورتوں میں آپ کو تعارف کروا سکیں کہ الصمد کون ہے، اس سے مانگو۔ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو توڑتے ہیں so that He can introduce Himself کہ میں الجبار ہوں، میں تمہارے دل کو جوڑنے والا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالی لوگوں کا آپ کے اوپر کرٹیسزم لے کر آتے ہیں تاکہ وہ آپ کو اپنا تعارف کرا سکیں کہ میرے بندے یہ تیرے دل کا حال نہیں جانتے، میں العلیم ہوں، میں جانتا ہوں۔ بٹ اسٹل یو ول سے میری خواہشات، میری ضرورتیں کیوں نہیں پوری ہو رہی؟ تو یاد رکھنا اللہ تمہیں وہ انسان اس لیے نہیں دے رہے کیونکہ اگر تمہیں وہ انسان مل گیا تم اللہ سے دور ہو جاؤ گے۔ اللہ تمہیں وہ پراپرٹی اس لیے نہیں دے رہے کیونکہ اگر تمہیں وہ پراپرٹی مل گئی تم دنیا میں پھنس جاؤ گے۔ اللہ تمہیں وہ گاڑی اس لیے نہیں دے رہے کہ شاید اس سے تمہارا نقصان ہو جائے گا، بیکاز جہاں اللہ الصمد ہے وہاں اللہ تم سے محبت کرنے والے بھی ہیں۔ اللہ تمہیں چاہتے ہیں، اللہ تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، اللہ تمہیں دنیا کے عوض جنت دینا چاہتے ہیں، دنیا کی تکلیفوں میں پھنسا کے اللہ تمہیں ہمیشہ کی راحت دینا چاہتے ہیں۔ So we have to live with this name as-Samad. He is our eternal refuge. وہ ہماری ضرورتیں پوری کرنے والے ہیں۔ So جب بھی کوئی ضرورت ہو ہم کیا کہیں گے؟ اللہم یا سمد، اے الصمد، اے اللہ میں تجھے تیرے نام سے پکار رہا ہوں، اللہ میری یہ ضرورت ہے، اللہ آپ پوری کرنے والے ہیں، پوری کر دیں۔ And then we have to be someone for the humanity کہ جب ہمارے پاس کوئی آئے نا تو ہم ان کو دکھائیں کہ الصمد ہمیں لوگوں کے لیے کیسے ذریعہ بنا سکتے ہیں کہ ہم ان کی ضرورتیں پوری کر سکیں۔